बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का नया माफ़ी नामा किस बुरे हशर से दो चार हुआ है, ये बड़ी एक अजीब कहानी है। और ये माफ़ी नामा किन हालात में दिया गया और क्या कह कर मुस्तरद किया गया, वो पीटीआई के लिए जवाब जो था वो ज़्यादा रूह फरसा था और ज़्यादा मायूस कुन था। जमात इस्लामी ने किसके इशारे पर इस्लामाबाद में धरना दिया और पीटीआई का एहतजाज कहाँ रह गया, ये हमारे मरकज़ी मौज़ूआत हैं और इन पर ही बात करेंगे। तो नया माफ़ीनामा आपने पूरी तफसील देख ली कि किस तरह इन्होंने पहले तो ये तासुर देने की कोशिश की कि हम तो आर्मी से नहीं जंग लड़ना चाहते, आर्मी से हमारा कोई झगड़ा नहीं, ये तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये तो शहबाज शरीफ है जो फ़ौज और पीटीआई को एक दूसरे से लड़ाना चाहता है। तो जो टीवी पर बैठे हुए एंकर हजरात हैं, पीटीआई के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उन्होंने उमर अयूब के इस बयान का ये मतलब निकाला कि दरअसल फ़ौज और पीटीआई के दरमियान सुलह की फिर कोशिशें शुरू हो गई हैं और ये उमर अयूब ने बयान फ़ज़ा बनाने के लिए दिया है। हालांकि ये फ़ौज को एक मैसेज था कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। तो इन लोगों ने, उमर अयूब ने या पीटीआई ने अवाम को बेवकूफ़ समझा था या फ़ौज को बेवकूफ़ समझा था या मीडिया को बेवकूफ़ समझा था कि फ़ौज से हम लड़ना नहीं चाहते। भाई, आपने आर्मी चीफ़ को, सिर्फ आर्मी चीफ़ नहीं बल्कि पूरी फ़ौज की अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ जो मुहिम 1.5 साल से चला रखी है, क्या वो शहबाज हुकूमत की वजह से शुरू की गई थी? क्या शहबाज शरीफ ने आपसे कहा था कि आप 9 मई कहें? और 9 मई के कितने बयानिए उन्होंने 3 दिन में बदले, 3 दिन में। मसलन एक दिन इमरान खान ने कहा कि जीएचक्यू के सामने एहतजाज की हदायत मैंने दी थी। अगले दिन जनाब पीटीआई के लीडर असद कैसर और वो सुलेमान अकरम राजा, उसने और कुछ और लीडरों ने तरदीद की और कहा कि इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। और तीसरे दिन ही फिर पीटीआई के एक और लीडर ने टीवी पर बैठ कर ये कहा कि 9 मई के सारे एहतजाज की हदायत इमरान खान ने दी थी और पार्टी की कौंसिल ने मुत्तफ़िका फ़ैसला किया था। और फिर इसकी भी तरदीद अगले दिन आ गई और कहा गया, असद कैसर वगैरह ने कहा कि ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ, पीटीआई ने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी, कोई फ़ैसला नहीं किया। यानी 3 दिन में इन्होंने 4 मौक़िफ़ बदले। और फ़ौज के ख़िलाफ़ इमरान खान ने जो ये कहा कि अगर मुझे या बुशरा बीबी को कुछ हो गया, बल्कि बुशरा बीबी को कुछ हो गया तो मैं जनरल आसिम मुनीर और नदीम अंजम और फ़लाँ को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं कहा कि नहीं छोड़ूंगा कि मुकदमा चलाऊंगा, बल्कि ये कहा कि ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़िंदा नहीं छोड़ने का फ़िक्रे का मतलब एक ही होता है कि अदालत वदालत छोड़ो, मावराए कानून, मावराए अदालत जो कत्ल होते हैं ना, ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी जज से सज़ा नहीं दिलवाऊंगा, किसी पुलिस से सज़ा नहीं दिलाऊंगा, खुद फैसला करूंगा। अपने किसी शार्प शूटर को कहूँगा कि वो इनका काम तमाम कर दे, इनको तीनों चारों जर्नैलों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बयान शहबाज शरीफ के कहने पर इमरान खान ने दिया था। तो बात सिर्फ ये थी कि वो फ़ौज को एक मैसेज दे रहे थे कि हम माफ़ी नामे की तरफ आ रहे हैं। फिर अगले दिन वो जो इमरान खान की बड़ी चोरनी बहन है, बहुत बड़ी चोरनी है। वैसे माशाल्लाह इस मुल्क का क्या निज़ाम है कि इतनी बड़ी चोरनी खुले आम दंदनाती फिर रही है, जिसने अरबों रुपए यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके दुबई पहुँचाए, अमेरिका पहुँचाए, वहाँ जायदादें ख़रीदी और अब तो पता नहीं मामला अरबों से आगे का निकल गया है और कोई निज़ाम इसको उंगली लगाने की ज़रूरत नहीं कर रहा इस चोरनी को। तो अलीमा चोरनी ने ये बयान दिया कि इमरान खान ने एक और मैसेज पहुँचाया है कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। और ये इमरान खान ही का बयान था ना कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, फ़ौज को मेरा साथ देना चाहिए, अगर वो फ़ौज मेरा साथ नहीं देती तो वो जानवर होगी। अब वो कह रहा है कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। तो ये भी दरअसल एक माफ़ीनामे की तमहीद था ये बयान। इसके बाद असल माफ़ीनामा, यानी उनका ख्याल था, इमरान खान का ख्याल था या उम्मीद थी या एक कोशिश की तमहीद थी कि जब फ़ौज के अंदर ये पैगाम पहुँचेगा मेरी तरफ से तो शायद उनका दिल नरम हो, फिर जब मुज़ाकरात होंगे तो फिर मैं माफ़ी भी मांगूंगा। ये माफ़ी मांगने का किस्सा क्या है? आपको याद है कि एक मरतबा ISPR ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि माफ़ी तब कबूल होगी जब माफ़ी गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाएगी और 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदारी कबूल की जाएगी।
اور یہ غیر مشروط معافی نامہ سر عام، یہ نہیں کہ کسی اجلاس کے اندر خفیہ ملاقات میں، نہیں، سر عام پبلک میں یہ معافی مانگنا ہوگی۔ اس وقت عمران خان نے بڑی ہی حقارت سے اس بات کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ کیسی معافی، یہ تو کام خود فوج نے کیا تھا، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ فوج نے کیا، یہ سارے حملے فوج نے کرائے اور ہم پر مر دیے، ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت یہ کہہ کر مسترد کر دیا۔ اور یہاں پھر وہ سوال اٹھتا ہے کہ جب عمران خان نے یہ کہا تھا کہ 9 مئی کے سارے حملے تو فوج نے کروائے، تو کیا یہ بیان بھی شہباز شریف کے کہنے پر دیا گیا تھا؟ تو یہ سارا پس منظر تھا۔ اس پس منظر میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اس مشروط معافی نامے کو، حالانکہ اس کے بارے میں یہ بات عام تھی کہ مشروط معافی نامے کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے پر جو آئی ہوئی سختی ہے وہ ٹل جائے گی، لیکن 9 مئی کے جو سہولت کار ہیں، جو 9 مئی کے منصوبہ ساز ہیں، ان کے خلاف عدالتی کارروائی پھر بھی ہوگی۔ بہرحال اس پس منظر میں انہوں نے یہ معافی نامے کا سلسلہ شروع کیا، ایک معافی نامے کی تمہید شروع کی، لیکن اس کا جواب جو آیا ہے وہ بڑا ہی خوفناک ہے اور ان کے لیے روح فرسا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے کی صفوں میں پریشانی اور مایوسی کی لہریں زیادہ تیز ہو گئی، اور وہ جواب یہ تھا کہ جناب وہ جو معافی نامے کا وقت تھا، یعنی معافی بھیجنے کا جو وقت تھا وہ گزر گیا ہے اور وہ پیشکش بھی ختم ہو گئی ہے، اور اس بات کا اندازہ پی ٹی آئی کو ہونا چاہیے تھا جو وہ نہیں کر سکی۔ لیکن پی ٹی آئی کی جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں جو لوگ اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھائے ہوئے ہیں، درجنوں کے حساب سے ہر پروگرام ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا، انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ فوج نے اپنی تازہ ترین پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کو نام لیے بغیر مافیا اور ٹیررسٹ قرار دیا ہے۔ اب بات معافی نامے، سیاسی چکر وغیرہ سے نکل کر ایک ایسی سٹیج پر آ گئی جہاں پی ٹی آئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اگرچہ اس کو قانونی طور پر ابھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا، لیکن جو ادارہ جس سے آپ معافی نامہ، جس کو آپ معافی نامہ بھجوا رہے ہیں، اس نے آپ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا اور مافیا ڈکلیئر کیا، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ٹیررسٹ کے لیے اور مافیا کے لیے معافی نہیں ہوتی۔ مافیا اور ٹیررزم، ان دونوں میں جو شریک لوگ ہوتے ہیں اس میں کچھ مستثنیات ہوتی ہیں، یعنی بعض لوگوں کو معافی دے دی جاتی ہے، دہشت گردوں کو، بعض دہشت گردوں کو معافی دے دی جاتی ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن کیسے؟ ایک تو یہ کہ ان کا ریکارڈ اتنا خراب نہیں ہونا چاہیے کہ جس پر معافی کی گنجائش ہی نہ بنتی ہو، یعنی کچھ ہلکا پھلکا ریکارڈ تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اسے قومی دھارے میں آنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ لیکن دوسری شرط کیا ہوتی ہے کہ وہ اس نیٹ ورک کو چھوڑ دے، اس نیٹ ورک سے علیحدگی کا اعلان کرے کہ میں اب اس تنظیم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی معافی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو نہیں ہوتی، اسے چھوڑنے والے اور توبہ کرنے والے بعض افراد کو مل سکتی ہے، اس بات کی گنجائش موجود ہے۔ یعنی انفرادی حوالے سے اس بات کا امکان ہے کہ بعض لوگوں کو معاف کر دیا جائے جو یہ کہہ دیں کہ ہم اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں اور توبہ طائب ہو رہے ہیں اور آئندہ کے لیے یقین دلاتے ہیں کہ اس جماعت کے مقاصد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ پی ٹی آئی کا، یعنی پی ٹی آئی کو اگر کوئی چھوڑ دے شخص اور معافی نامہ مانگ لے سر عام، اور پھر ریاست یہ سمجھے کہ ہاں اس کا ریکارڈ، ماضی کا جو ریکارڈ ہے جرائم کا، یہ اتنا بھیانک نہیں ہے، یہ کچھ اس کو کچھ رعایت دی جا سکتی ہے، تو وہ افراد کے لیے ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہی مایوسی تھی جواب سن کر کہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا یہ تازہ ترین احتجاج بھی ناکام ہو گیا۔ ماضی میں پی ٹی آئی کے جتنے احتجاج تھے سارے کے سارے ناکام ہوئے، لیکن اس مرتبہ ناظرین پی ٹی آئی نے غیر معمولی کوششیں کی تھی کہ کچھ نہ کچھ بھرم رکھا جائے، اور ان کی تیاریوں اور ان کے ارادوں اور ان کے اندر کی گفتگو سن کر کچھ صحافی بھی یہ کہتے ہوئے میں نے سنے کہ نہیں، اس مرتبہ پی ٹی آئی کچھ نہ کچھ لوگ نکال لے گی، یہ نہیں کہ زیادہ لوگ نکال لے گی، لیکن کچھ نہ کچھ نکال لے گی، اور ماضی کے تجربات جو ہیں وہ اس مرتبہ شاید ان سے معاملہ مختلف ہو، لیکن اس مرتبہ تو پچھلی بار سے بھی زیادہ فلاپ شو ہوا، کہیں کوئی آدمی نہیں نکلا۔ پنجاب میں دفعہ 144 تھی، یہ دفعہ 144 سے ڈر گئے، جماعت اسلامی کے لیے بھی دفعہ 144 تھی، لیکن وہ تو ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد پہنچ گئے، اور یہ سندھ میں نہیں نکل سکے، یہ بلوچستان میں نہیں نکل سکے، اور پختونخوا میں نکلنے کی انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی شاید کہ یہ تو اپنا صوبہ ہے، اس میں کیا نکلنا۔
تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پی ٹی آئی کے لیڈروں کو یہ پتہ چلا کہ وہاں تو ہمارے بارے میں کچھ اور ہی سوچا جا رہا ہے، تو پھر وہ انہوں نے ہمت ڈھا دی اور اسلام آباد کا احتجاج ملتوی کرنے کا اپنی پارٹی کی طرف سے اعلان کر دیا، یعنی خود اعلان کر دیا کہ ہم یہ احتجاج نہیں کر رہے۔ اور اس اعلان کے بعد پھر باقی ملک میں بھی جہاں جہاں اگر کسی نے کچھ نکلنا بھی تھا، جس طرح وہ ہوتا ہے نا، کہیں 10 نکل آئے، کہیں 20 نکل آئے، کہیں 50-40 نکل آئے، تو وہ بھی نہیں نکلے۔ یعنی پورے پاکستان میں اس مرتبہ 100% ٹھنڈ پروگرام رہا، کوئی آدمی کہیں نظر نہیں آیا۔ ناظرین، جماعت اسلامی کا دھرنا اسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو ایک بندہ بھی نہیں لا سکی، لیکن جماعت اسلامی پابندی، ناکوں اور ہر طرح کی رکاوٹوں کے باوجود کئی ہزاروں افراد کو اسلام آباد پہنچانے میں کامیاب رہی۔ پہلے انہوں نے کچھ دیر کے لیے 4 دھرنے دیے، پھر ایک دھرنا لیاقت باغ میں حکومت کے ساتھ سمجھوتے کے بعد ہو گیا۔ اور اب ہر طرف سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے پیچھے کون ہے؟ اچھا، پیچھے کون ہے کہ 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کون اس کو لایا، کس نے جماعت اسلامی سے کہا کہ دھرنا دو، ہمارا ایک مقصد ہے۔ تو اگر اس حوالے سے دیکھیں تو اس بات کی کوئی شہادت کہیں سے نہیں مل رہی، نہ ہی قرینہ بتا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کو کسی نے کہا ہو۔ اور یہ ویسے بھی سراج الحق صاحب اس معاملے میں بدنام تھے، قاضی صاحب کا بھی اسی حوالے سے تذکرہ ہوتا تھا کہ وہ بھی کسی کی فرمائش پر دھرنا دیتے تھے۔ لیکن نعیم الرحمان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں، انڈیپینڈنٹ ان معنوں میں کہ جس طرح ایک سیاسی پارٹی کو ہونا چاہیے وہ اس طرح سے ہے۔ ویسے پاکستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہے، شاید ہی ایسی پارٹی ہو جو جسے کسی نہ کسی سطح کی آشیرواد وہاں سے حاصل نہ رہی ہو، لیکن اب غالباً یہ دور اس طرح کا نہیں رہا۔ پچھلے دنوں لبیک کا جو دھرنا ہوا اس پر بھی سوال اٹھائے گئے، تو خیر اس دھرنے کو میں نے تو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ دھرنا انہوں نے اپنی مرضی سے دیا ہے اور یہ جلد ناکام ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ چند دنوں کے اندر اندر بھی اٹھ گیا۔ لیکن اس کی کہانی جو معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دھرنا دیا تھا یہ فیصلہ کرنے کے بعد اپنی پارٹی کی میٹنگ میں، یعنی اعلیٰ کمان میں، کہ جب ہم دھرنا دیں گے اور جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو ہم پھر اتنی رقم ڈیمانڈ کریں گے کہ اتنی رقم ہمیں دو تو ہم اٹھیں گے، کیونکہ لبیک کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دھرنا کرتی بھی پیسے لے کر ہے اور دھرنا چھوڑتی بھی پیسے لے کر ہے۔ لیکن انہیں بتا دیا گیا کہ اس مرتبہ کوئی پیسے نہیں ملیں گے، ظاہر ہے پیچھے کوئی فیض نہیں تھا، اور انہوں نے ایک ہوا میں ایک تیر چلایا تھا کہ لگ گیا تو لگ گیا، نہیں تو خیر سے واپس آ جائیں گے۔ اور انہوں نے دھرنا دیا۔ پہلے دن تو کئی ہزار لوگ تھے، لیکن اگلے دن سے لوگ اٹھنا شروع ہو گئے اور پھر گنتی غیر متوقع طور پر کم ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر حکومت نے ایک ان کی اشک شوئی کے لیے، ایک فیس سیونگ کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسرائیل کو دہشت گرد قرار دے دیں گے، فلاں ڈھمکان، اور مطالبے منظور ہو گئے۔ چلو نعرہ تکبیر اور یہ جلوس جو دھرنا تھا چند دنوں کے اندر اندر ختم ہو گیا، ایسا کہ جیسے دھرنا کبھی لگا ہی نہیں تھا۔ لیکن جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہے اس پالیسی کے تحت جو بہت زیادہ مہنگائی، ناقابل برداشت حد تک بجلی کے بلوں کی صورت میں کر دی گئی ہے، اور اس میں عوام کا جینا مشکل نہیں، جینا ناممکن کر دیا گیا ہے، یعنی اس حد تک حالات خراب ہے۔ تو سیاسی جماعت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے مسائل کو اٹھائے۔ چنانچہ جماعت اسلامی اپنے طور پر آئی اور انہوں نے پھر یہ دکھا دیا کہ ہم پابندیوں، رکاوٹوں، ناکوں اور گرفتاریوں کے باوجود یہ مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اب مہنگائی کے بارے میں دوسری جماعتوں کو بھی اٹھنا چاہیے۔ یہاں جو صورتحال تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ اس مہنگائی کی ذمہ داری بھی موجودہ حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے، اور ماضی عمران خان نے بنیادی تباہی تو خیر عمران خان نے مچائی، لیکن اس حکومت کی مصیبت یہ ہے کہ یہ جو بیشتر آئی پی پیز ہیں وہ زیادہ تر جو بیشتر ہے وہ ان کا تعلق شہباز شریف کے گروپ سے ہے۔ میاں منشا ہو گیا، اور ان کو مطلب کہ کتنی رقم ان لوگوں کی بھی آدھی سے زیادہ کمپنی ایسی ہیں جو بجلی بنا ہی نہیں رہی، کیونکہ حکومت کے پاس بجلی وافر ہے، اور وہ بجلی نہ بنانے کے باوجود اربوں روپے، 70 ارب، 100 ارب روپے سال کا وصول کر رہی ہیں، جو عوام کی جیبوں سے لیا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی حکومت کی جو پالیسی ہیں جن پر لوگ بات کرتے رہتے ہیں، اقتصادی ماہرین بھی دوسرے بھی، ان سے لوگ تنگ ہیں۔ تو یہ انہوں نے سیاسی جماعت، اگر آپ سمجھیں کہ یہ فائدہ اٹھائے گی تو ٹھیک ہے، جماعت اسلامی نے فائدہ اٹھایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس دلدل سے نکلتی کیسے ہے، اور آئی پی پیز میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، جیسا کہ وہ کیا تھا
وہ داؤد نام کا ایک بڑا خبیث آدمی جو یعنی جس نے تو تباہی مچا کر رکھ دی تھی، اور جس نے وہ سی پیک کے خلاف بھی بیان دیا تھا، اور جس کو عمران خان نے کسی ڈیم کا جعلی ڈیم کا ٹھیکہ اربوں روپے میں دیا تھا، وہ اتنا بڑا ٹھگ ہے وہ داؤد، اس کا نام جو ہے، پورا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، آپ کو یاد ہوگا، اتنا بڑا ٹھگ ہے، اتنا بڑا چور ہے، لیکن اس حکومت نے اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو حکومت کی سستی، کمزوری اور غلط پالیسیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے عوام کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اگر جماعت اسلامی اس کا فائدہ نہیں اٹھاتی تو کوئی اور فائدہ اٹھا جائے گی پارٹی، اور وہ ظاہر عوام کی ہمدردیاں سمیٹے گی۔ تو اس میں لطیفے والی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کل کسی جگہ ایک آدمی بھی نہیں نکال سکی، اور اس کا جو سوشل میڈیا ہے وہ جماعت اسلامی کے دھرنے کو لے کر چھلانگے مارتا رہا کہ دیکھو جی لاکھوں عوام پہنچ گئے اسلام آباد، پابندیاں توڑ دیں، حکومت کی ٹانگیں کانپ گئیں، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، عوام بے قابو ہو گئے، جیسا یہ سارا تحریک انصاف کا شو ہو۔ تحریک انصاف کے شو میں تو کوئی آئے نہیں، اور جماعت اسلامی کے دھرنے میں بھی لاکھوں لوگ نہیں ہیں، ہزاروں کے حساب سے لوگ ہیں، لاکھوں کے حساب سے نہیں ہیں، اور لاکھوں کے حساب سے آج تک کوئی دھرنا پاکستان میں ہوا ہی نہیں ہے جس میں لاکھوں لوگ ہوں، ہزاروں کے حساب سے لوگ ہوتے ہیں۔ اور عمران خان کا دھرنا جو لاہور سے شروع ہوا تھا، جس میں جو پہلے 3 دن تھے وہ پیک کے دن تھے، اور ان میں کسی بھی وقت 12 سے 14 ہزار سے زیادہ لوگ، 12-14 کے درمیان کی فگر تھی، اس سے زیادہ لوگ کسی دن آئے ہی نہیں تھے۔ لیکن اس وقت کا ہمارا الیکٹرانک میڈیا یہ بتاتا رہا کہ دھرنے میں 10 لاکھ لوگ شریک ہیں، اور جب لطیفہ یہ ہوا کہ جب دھرنا اجڑ گیا، تمام لوگ دھرنا چھوڑ کر چلے گئے۔ پہلے چند ہزار ہوئے، پھر 3,000 ہوئے، پھر 2,000 ہوئے، پھر دھرنے میں ہم نے دیکھا کہ 400-500 لوگ بھی رہے، کرسیاں خالی دکھائی جاتی رہی، پھر کرسیاں بالکل ہی خالی ہو گئی، اور خالی کرسیاں ہو گئی، اور وہ بھی ٹی وی پر کوئی نہ کوئی دکھا دیتے تھے۔ تو اس وقت حکم آیا کہ آج سے خالی کرسیاں دکھانا بند، اور آپ نے یہ بتانا ہے، صرف زبانی بتانا ہے کہ مجمع میں 10 لاکھ لوگ ہیں، 10 لاکھ لوگوں کو دکھانا نہیں ہے جو خالی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لیکن پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے جو اس دھرنے کو لائے تھے، انہوں نے پھر اس دھرنے کو ختم کرانے کے لیے اے پی ایس میں قتل عام کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، کہ خود ہی قتل عام کروایا ٹی ٹی پی کے ایک گروپ سے مل کر۔ اور کیوں کرایا؟ صرف اس بات کے لیے کہ عمران خان کو اب دھرنا چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں مل رہی، تو وہ کیسے نکلے اس کو فیس سیونگ، کیونکہ عمران خان کہہ چکا تھا نا کہ اب تو یہاں سے میری لاش ہی اٹھے گی، میں زندہ یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور جب ایک آدمی بھی دھرنے میں نہیں رہا تو پھر عمران خان کیا کہہ کر اٹھتا کہ میری لاش جا رہی ہے؟ تو چنانچہ پھر عمران خان کو فیس سیونگ دینے کے لیے انہی لوگوں نے، جنہوں نے یہ دھرنا کرایا، انہی لوگوں نے اے پی ایس کا قتل عام کیا، اور عمران خان کو ایک رستہ دیا کہ اب جاؤ بھائی، اب دھرنا تمہیں ختم، باعزت طریقے سے ختم کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ پی ٹی آئی کی داستان حسرت ہے، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ دسمبر میں الیکشن ہونے کی پوری کہانی کیا ہے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔